खुदावंद के पाक कलाम में से मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 12वां बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 12वां बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक यूँ लिखा है। इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छिपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जता देता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती? तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें तेरे लोग तेरे हुजूर इकट्ठे हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें। रहीम बाप, तेरा अदना खादिम तेरे लोगों के साथ तेरे घर में मौजूद है, अपनी तमाम खामियों और कमज़ोरियों का इकरार करके और इस बात का भी इकरार करके कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं, पाक रूह की रहनुमाई अता कर, ताकि जो कुछ तेरा पाक कलाम है वो तेरे लोगों तक पहुँचे। बख्श दे कि हम ना महज सुनाने वाले या सुनने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। पाक रूह के वसीले से कायलियत पाकर इसे अपने दिल में जगह दें और तेरे खिलाफ गुनाह न करें। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक एक एक की हिफाजत कर, कमाल संजीदगी और पूरी तवज्जो के साथ तेरी आवाज़ को सुन सकें। हमारा ईमान है कि तेरी हुजूरी यहाँ है और तू यहाँ मौजूद है, तो हम में से हर एक के साथ हो, हर एक को बरकत दे और कलाम की आवाज़ पूरी तवज्जो के साथ सुनने का फ़ज़ल बख्श दे। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ बहनों, आज का इतवार जो है इसे एडवेंट का पहला इतवार कहते हैं। एडवेंट का मतलब है आमद, यानी आमद का पहला इतवार। आज से ठीक 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की खुशी मनाई जाएगी, जिसको हम बड़ा दिन या क्रिसमस कहते हैं। खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की
यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील के 30 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा के बेटे का इस दुनिया में आने का मकसद ही ये था कि हमें नजात मिले, अब्दी मौत से निकलकर अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं और अपने दुखों, मुसीबतों, फ़िक्रों और परेशानियों से रिहाई पा जाएं। अब जो मैंने मुक़द्दस लूका की मार्फत इंजील में से आयात पढ़ी हैं, कलाम मुक़द्दस ने एक तो ये वाज़े कर दिया कि फरीसियों का खमीर जो रियाकारी है, इससे खबरदार रहो। मैं हूं या आप हूं, जो भी रियाकारी करता है वो समझ ले कि उसको फरीसियों का खमीर लगा हुआ है। फिर खुदावंद ने ये फरमाया कि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छिपी है जो जानी ना जाएगी। हम आपस में बहुत सी बातें एक दूसरे से छुपाते हैं, बहुत से काम छुपा सकते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस ये कहता है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वो उजाले में सुना जाएगा। मत समझें कि हमारी कोई बात ऐसे है, हमने एक दूसरे से तो छुपा ली है, लेकिन खुदा की नज़र से वो छुपती नहीं है। और जो कुछ लिखा है, कोई कोठरियों के अंदर कान में हमने जो कुछ कहा है, कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मतलब क्या है कि हमारी सरगोशियां जो हम कानों में करते हैं वो भी एक दिन सब वाज़े हो जाएंगी। हमारे काम, हमारी गुफ्तगू, ये सब कुछ वाज़े हो जाएगा। और खुदावंद ने ये जता दिया कि जो बदन को कत्ल करते हैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। उससे डरो जो बदन और रूह दोनों का वारिस है, जो इस बदन को इसके बाद भी कुछ कर सकता है, जिसको ये इख्तियार है, जिसको ये कुदरत है, क्योंकि वो इस बदन का बनाने वाला है। अब 7वीं आयत आज के हमारे मज़मून की आयत है, और जो कुछ आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मज़मून आज मेरा ये है कि आप खुदा की नज़र में कीमती हैं, या कह लीजिए कि आप खुदा की नज़र में खास हैं, क्योंकि यहां वाज़े बता दिया गया, बल्कि तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा। ये खुदावंद का पाक कलाम आज हमें दलेरी और तसल्ली देता है। हमने तीमुथियुस के नाम पहला खत 6 बाब की 30 आयत से 16वीं आयत तक पढ़ा था। उसमें आपने देखा कि बुराइयां, बदियां जो भी है, हर इंसान आदम के गुनाह के बाद हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उसे किसी ना किसी तरह के मसाइल का सामना होता है, फिक्रों और परेशानियों का सामना होता है। इस जिंदगी में हम सबको हर तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मुमकिन है कि मेरे मसाइल अलग हों, आपके मसाइल अलग हों, या आप में से किसी और के मसाइल जो हैं वो अलग हों। हमारे मसाइल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम में से हर कोई किसी न किसी तरह से मसाइल में घिरा होता है। किसी की कोई परेशानी होती है, किसी की कोई परेशानी होती है।
اور کلام مقدس نے واضح طور سے بتا دیا، میں نے یوحنا 3:16 کا آپ کو حوالہ دیا تھا، کہ چونکہ خدا محبت ہے اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مسائل سے نکلنے کی راہ بتائی جائے، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں مسائل، فکروں اور پریشانیوں سے رہائی پانے اور ان مسائل سے نکلنے کی راہ بتائی گئی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ دراصل ہمارے مسائل اس دنیا ہی کے نہیں ہیں۔ جو ایماندار نہیں ہیں، جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں قبول کرتے، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، دنیا میں تو ان کے مسائل ہیں ہی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آئندہ کی زندگی کے مسئلے کے بارے نہیں سوچا کہ وہ خدا کے نور کی، اس کے چہرے کے نور کی روشنی میں کبھی نہیں بیٹھ سکیں گے، وہ ہمیشہ کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ شاید ہم اپنے دنیاوی مسائل کے لیے تو بہت فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اگلی زندگی کا جو اہم مسئلہ ہے اس کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس دنیا میں جو ہمارے مسائل ہیں ان سے نکلنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے، ان کے حل کے لیے ہمارے پاس طرح طرح کے راستے ہوتے ہیں، طرح طرح کے وسائل ہوتے ہیں یا ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اگلی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے، یعنی خدا کے چہرے کے نور سے دوری، ابدی زندگی پانے کا ایک ہی حل ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے، اور کہیں ہے نہیں، کیونکہ اس نے اپنی محبت میں اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے۔ یہ غور سے سن لیجئے، خدا کے نبی آئے، انہوں نے کلام سنایا، لیکن وہ اس لیے نہیں ہمیں بخشے گئے، اس لیے ہمارے لیے نہیں آئے تھے کہ ہمارے نجات دہندہ تھے، وہ تو نجات دہندہ کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ دنیا کے مسائل جو بھی ہمارے ہیں ان کا واحد حل خداوند یسوع مسیح، کیونکہ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اگر ہم 34واں زبور پڑھیں، اس کی 8ویں آیت، تو وہاں ہمیں اس طرح سے ملتا ہے، زبور کی کتاب اس میں سے 34واں زبور اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ شاید آج مجھے اور آپ کو اس آیت کو دل کی گہرائی سے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کہاں ہے، ہماری فکروں پریشانیوں کا حل کہاں ہے، کیونکہ لکھا ہے آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان۔ ہم نے کبھی خداوند کو آزمایا ہی نہیں ہے۔ ہم تو آزما رہے ہیں نئے نئے پادریوں کو، ہم تو آزما رہے ہیں نئے نئے ٹی وی چینلز پہ آنے والے جو معجزات کرنے والے ہیں۔ اپنے خدا پر تو ہم نے کبھی اس طرح بھروسہ ہی نہیں رکھا۔ ہمارا سارا بھروسہ جو ہے تیل پانی کی بوتلوں پر اور ایسے خادموں پر چلا گیا ہے جنہوں نے ہمیں اس کے پیچھے لگا دیا۔ خدا ان کو بھی آزما کر دیکھو کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ آپ نے اپنے سارے مسائل کا، اپنی ساری فکروں اور پریشانیوں کا حل ایسے لوگوں کو سمجھ لیا ہے جو آپ کی نظریں خدا سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، اور بہتوں کو انہوں نے لگا بھی لیا۔ ایسی حالت کبھی مبارک نہیں ہوتی جب کسی انسان پر بھروسہ کیا جائے تو۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر، یعنی خدا پر، آسمان کے خدا پر توکل کرتا۔
اپنا اکلوتا بیٹا بخشے ہمارا آسمان کا خدا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہم اپنا بھروسہ رکھیں ان انسانوں پر جو خود گنہگار۔ کیا ہماری پریشانیوں اور فکروں کا حل ان کے پاس ہے؟ ہماری فکروں اور پریشانیوں کا حل خدا باپ کے پاس ہے، جو ہماری محبت کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیتا ہے، جس کی یادگار منانے کے لیے، اس کے پیدا ہونے کی یادگار منانے کے لیے آج کے بعد چوتھے اتوار ہم منائیں گے، کیونکہ اس کی آمد کا آج پہلا اتوار گنا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 84 زبور اس کی 12ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، خداوند پر توکل کرنے والا ہی مبارک ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا شخص ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے 146ویں زبور کی 5ویں آیت میں، زبور نمبر 146 اس کی 5ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے، خوش نصیب ہے۔ ان دو حوالہ جات میں مبارک کہا گیا اور یہاں کہا گیا ہے خوش نصیب ہے، ایک ہی بات ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے۔ خوش نصیبی تو یہاں ہے، یعقوب کے خدا میں، اور ہم نے اپنی خوش نصیبی ساری ٹی وی چینلز پہ لگائی ہوئی ہے، ایسے لوگوں پر لگائی ہوئی ہے کہ ہم سے دعا کراؤ تو تمہیں اولاد مل جائے گی، بیٹا مل جائے گا، کاروبار تمہارے اچھے ہو جائیں گے۔ خوش نصیبی تو خدا کے لوگوں یہ لکھے، خوش نصیب ہے جس کا مددگار یعقوب کا خدا اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے۔ ایک شخص کی مثال دینا چاہتا ہوں، جس طرح ہم طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، طرح طرح کی فکروں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک شخص تھا تو وہ دنیا کے دکھوں سے بہت گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کوئی چارہ نظر نہیں آتا، کوئی مدد نظر نہیں آتی۔ بالآخر اس نے اپنے آپ کو جانچا، اپنے وسائل کو جانچا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کسی صورت بھی اپنی فکروں اور اپنی پریشانیوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا اور جانچ لیا کہ میں اس لائق ہوں ہی نہیں، میرے وسائل اس لائق نہیں ہیں، جتنے میرے مسائل ہیں، جتنے میرے دکھ ہیں، جتنی میرے فکر اور پریشانیاں ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان پر غالب آ سکوں۔ ایک دن اس نے یہ سوچ کر کہ اس دنیا میں کون میری مدد کرے گا، یہ سوچا کہ جب میری مدد ہی نہیں ہو سکتی کہیں سے، میں اپنے مسائل پر قابو ہی نہیں پا سکتا، میں اپنی فکروں پریشانیوں سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکتا، تو کیوں نہ میں خودکشی کروں۔ اس نے اپنے فکروں اور پریشانیوں کا حل خودکشی میں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے سوچا کہ میں ان مسائل کے ساتھ، جب میں ان فکروں مسائل پر قابو ہی نہیں پا سکتا، تو اس دنیا میں جب میری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا تو مجھے زندہ رہنے کا فائدہ کیا۔ پھر اسے سوچا ہی کہ کیوں نہ میں خودکشی کرنے سے پہلے آخری مرتبہ بائبل مقدس ہی پڑھ لوں۔ جب اس نے بائبل مقدس کھولی تو اس کی نظر ان الفاظ پر پڑی جو میں نے آپ کے لیے پڑھے تھے، مقدس لوکا کی معرفت انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی
7ویں آیت، جہاں لکھا ہے بلکہ تمہارے سر کے بال گنے ہوئے ہیں، ڈرو مت، تمہاری قدر تو بہت زیادہ ہے۔ ان الفاظ پر جب اس کی نظر پڑی تو اس کے دل اور دماغ کی کیفیت جو تھی وہ بالکل بدل گئی۔ اس نے ایک عجیب سی حالت اپنے اندر محسوس کی، پھر ایک لمبی سانس لی اور سوچنے لگا کہ کیا میں خدا کی نظر میں اتنا اہم ہوں؟ خدا کی نظر میں میری قیمت یہ ہے کہ میرے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں اور خدا مجھ سے کہہ رہے کہ ڈر مت اور تیری قدر تو بہت زیادہ ہے۔ اس آیت نے اس کے ذہن اور دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ بائبل مقدس تو مجھے دلیری دے رہی ہے، پھر کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ پطرس کا پہلا عام خط دوسرا باب 9ویں اور 10ویں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ پطرس کا پہلا عام خط دوسرا باب 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ خدا کے بیٹے کی صورت میں ہماری ساری حیت، ہماری حالت تبدیل ہو گئی۔ ہم کوئی امت نہیں تھے، اب خدا کی خاص ملکیت ہیں، خدا کی خاص امت ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم بڑے فخر سے، بڑی خوشی سے یہ آیات پڑھتے ہیں کہ جی ہم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے، ایسی امت ہیں جو خدا کی خاص ملکیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگلا حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور وہ کیا ہے؟ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ اگر میری یا آپ کی زندگی سے اس کی خوبیاں ظاہر نہیں ہوتی تو یہ آیت پڑھ کر ہم صرف اپنا دل خوش کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ جس کے لیے ہمیں خاص امت بنایا گیا، جس کے لیے ہمیں تاریکی سے نکالا گیا، روشنی میں لایا گیا، جس کے لیے ہم خدا کی خاص ملکیت ہوئے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں، اگر وہ کام نہیں ہے تو پھر ہم اس کی خاص ملکیت ہے ہی نہیں۔ چلیے اس شخص پر واپس آتے ہیں جس کی بات میں کر رہا تھا، جس نے خودکشی کا سوچا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ خدا مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میری قدر اس کی نظر میں اتنی زیادہ ہے، وہ مجھے کہتا ہے تو نہ ڈر۔ جب میں اس کی نظر میں اتنا قیمتی ہوں، اتنا خاص ہوں، تو میں اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں کروں؟ تب اس نے اپنی ساری فکریں اور پریشانیاں خداوند کے سامنے رکھ دی۔ اس نے یہ آیات بار بار پڑھی اپنی تسلی کے لیے، اور پھر بار بار پڑھنے کے بعد خداوند کے حضور جھک کر توبہ کی اور کہنے لگا، خداوند میں نے تیری الہی محبت کو جانا ہی نہیں، اگر میں جان جاتا تو میں کیوں ایسی سوچ رکھتا کہ میں خودکشی کر لوں، اپنے آپ کو ختم کر لوں۔
میں نے تیری الہی محبت کو جانا ہی نہیں، مجھے معاف کر دے کہ میں نے ایسا گھناؤنا فیصلہ کیا۔ خدا کے حضور جھک کر اس نے ان الفاظ میں توبہ کی۔ جب اس نے اپنی ساری فکریں خداوند خدا کے سامنے رکھیں تو الہی اطمینان، خدا کے اطمینان نے اس کے دل کو سنبھالا دیا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، میں اپنی زندگی میں شاید کتنا فکر کرتا ہوں، پریشان ہوں، میرے مسائل کیا ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ کس قدر فکر مند ہیں، لیکن ہم سارے اپنی اپنی فکر کر کے کچھ نہیں سکتے۔ اس شخص کی طرح اپنی ساری فکروں کو اگر ہم خداوند کے سامنے لے آئیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم خدا کی نظر میں قیمتی ہیں، ہم خدا کی نظر میں بڑے خاص ہیں، تو پھر ہی ہمارا دل تسلی پا سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا یوحنا رسول کی انجیل کے 14 باب کی 27ویں آیت میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یہی بات مقدس لوکا کی انجیل میں بھی کہی کہ ڈرو مت، نہ ڈرو، کیونکہ تمہاری قدر بہت زیادہ ہے۔ آج اپنے آپ کو پہچانیے، جانیے۔ جو رفاقت باغ عدن میں ٹوٹی تھی، خدا نے اس رفاقت کی بحالی کے لیے، اب چاہیے کیا تھا؟ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، اس کے فضل کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ گناہ کس نے کیا تھا؟ آدم اور حوا نے نا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ چیختے چلاتے خدا کے حضور پکارتے، خداوند ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے گناہ کیا۔ لیکن باغ عدن کا منظر ہم دیکھتے ہیں، جب انہوں نے گناہ کیا تو خداوند نے آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ بجائے اس کے کہ انسان خدا کو ڈھونڈتا، خدا انسان کو ڈھونڈتا پھر رہا۔ گنہگار انسان کو وہ ڈھونڈتا ہے، اور پھر اسی ڈھونڈنے میں کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ یہ ہماری ساری فکروں سے ہمیں نجات دیتی ہے، یہ ہماری ساری فکروں سے ہمیں رہائی عطا کرتی ہے۔ اس طرح سے ہمارا ڈر دور ہو سکتا۔ عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، ہو سکتا ہے کہ آپ یا میں دنیا کے دکھوں سے گھبرائے ہوئے، اور اگر ہماری حالت آج ایسی ہے تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس کی نظر میں ہم بہت اہم ہیں، اس کی نظر میں ہم بہت قیمتی ہیں۔ اپنی زندگی میں اس طرح کے برے فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ یسوع مسیح کا وعدہ ہے تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے۔ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، کیا اہمیت ہے آپ لوگوں کی، کیا قدر ہے، کس قدر خاص ہے خداوند کی نظر میں کہ ہمارے سر کے بال بھی گنے ہوئے۔ عزیزو یاد رکھیے، اس دنیا میں موجود جتنی چیزیں بھی ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ خدا نے جو کچھ بھی خلق کیا تھا، سورج، چاند، ستارے، سمندر، جو کچھ بھی خداوند کی مخلوق ہے، جو کچھ خدا نے تخلیق کیا تھا، آپ یعنی انسان ان سب میں زیادہ قیمتی ہے، اور انسان ان سب میں زیادہ خاص ہے۔ کیوں بلا؟ سورج دیکھو روشنی دیتا ہے، چاند روشنی دیتا ہے، ستارے، آسمان ہے، سمندر ہیں، ان کے اندر کی ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی بڑی،
لیکن ایک مخلوق بھی خدا کی صورت اور شبیہ پر نہیں بنائی۔ آپ وہ خاص اپنے آپ کو پہچانو، اپنا توکل اس خدا پر رکھنا سیکھو جس نے آپ کو اور مجھے اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ اس سے زیادہ کیا خصوصیت ہو سکتی ہے ہماری کہ ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26 اور 27 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم قیمتی ہیں اس لیے کہ ہم اس کی صورت اور شبیہ پر پیدا کیے گئے۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے جو اس کی صورت اور شبیہ پر پیدا کی گئی ہو۔ آپ خدا کی نظر میں قیمتی اور اہم، خاص ہیں خدا کی نظر میں، اسی لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس نے صلیب پر آپ کے اور میرے تمام گناہ اپنے اوپر لے لیے تاکہ ہمیں رہائی مل سکے۔ اگر آج تک آپ نے اپنی زندگی اس کے تابع نہیں کی تو آج خداوند موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کے تابع کر دیں، اور اگر آج تک ہم نے دیانتداری کے ساتھ اس کی تلاش نہیں کی تو آج خداوند ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ وہ آپ کو اپنا اطمینان دے گا، آپ کو فکروں سے آزاد کرے گا، آپ کو برکت دے گا۔ آئیے خداوند کی شکر گزاری کریں اور خداوند کے حضور یہ دعا مانگیں۔ میرے پیچھے آپ یہ دعا مانگیں گے۔ رحیم آسمانی باپ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں تیری نظر میں قیمتی ہوں اور تیرے بیٹے نے میری خاطر صلیب کا دکھ برداشت کیا۔ خداوند، میں اپنی زندگی تیری مرضی کے تابع کرتا ہوں۔ اپنے فضل سے مجھے میری فکروں سے رہائی بخش، اپنی خوشی اور اپنے اطمینان سے مجھے معمور کر۔ دکھوں اور مصیبتوں میں مجھے دانائی بخش کہ میں ایسے حالات میں تیری طرف اپنا دھیان لگاؤں۔ یسوع مسیح کے نام میں